दीन का हक अदा कर दिया। हिदिया से होने मत आवाज कैसे नहीं करो ठीक है। अच्छा जी से जहाँ तक आवाज पहुँच रही है तो मस्जिद में तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इफ्तार का इंतजाम मुकम्मल तौर पर हो चुका है। साफ उतना आवाज नहीं कीजिए। आज का बयान है, हम लोग लगातार चल रहे हैं, नमाज का बयान चला, नमाज के हेतु और नमाज के फराइज का बयान, फिर नमाज की सुन्नतों का बयान, सुन्नत मुअक्कदा का बयान। आज है नमाज की के ममनुआ औकात, यानी किस वक्त में हमारे लिए नमाज पढ़ना ममनू है। नमाज पढ़ने वालों के लिए आज का दर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। किस वक्त हम नमाज पढ़ेंगे, कौन सी नमाज पढ़ेंगे और किस वक्त हम नमाजों से रुक जाएंगे, इस लिहाज से ये दर्स काफी अहम है। तो अल्लाह ताला हमें इस मौजू को कुरान हदीस की रोशनी में वाज़ेह करने की खुद हमें तौफीक दे और हम लोगों को सही कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। आमीन। आज का मौजू औकात ममनुआ, वो कौन से औकात हैं जिनमें हम आम नमाजें नहीं पढ़ सकते। औकात ममनुआ को पहले इसकी तारीफ समझ लें। औकात ममनुआ कहते हैं वो औकात, वो लम्हे जिनमें हम मुतलक नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, उमूमी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन असबाब वाली नमाज, कोई छूट गई हो नमाज, वो नमाज पढ़ सकते हैं। असबाब वाली नमाज पढ़ सकते हैं। असबाब वाली नमाज के अलावा जो नफली नमाजें हैं, बगैर सबब वाली नमाज है या मुतलक उमूमी नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो वो नमाजें हमारे लिए ममनू हैं। इंशाअल्लाह हम वो नमाज भी बताएंगे, असबाब वाली नमाजें कौन कौन सी नमाजें हैं, कौन कौन सी नमाज हम पढ़ सकते हैं ममनू औकात में। जो औकात मना है नमाज पढ़ने के लिए हमारे, उन औकात में चंद नमाजें पढ़ सकते हैं। बाकी जो उमूमी नमाजें हैं, नफली नमाजें हैं, उन नमाजों को पढ़ने से हमें मना किया गया है। अब चलते हैं, पहले समझें कि ममनुआ औकात कौन कौन से हैं, किस वक्त में हमें नमाज पढ़ने से मना किया गया है। कितने औकात बनते हैं? 5 औकात बनते हैं। 5 औकात हैं जिन औकात में हमारे लिए नमाज पढ़ना, उमूमी नमाजें पढ़नी हमारे लिए ममनू करार दिया गया है। 5 नमाजें आते हैं पहले नंबर पे। पहला वक्त जिसमें हमारे लिए नमाज पढ़ना ममनू करार दिया गया है, वो वक्त है फजर सारी से, दूसरी फजर से लेकर के सूरज निकलने तक। जब सूरज निकल जाए उस वक्त तक जो है, सूरज शुरू हो जाए उस वक्त तक फजर सानी, फजर की नमाज पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद फजर सानी का वक्त शुरू होता है, वहां से लेकर के सूरज के निकलने तक। ये पहला वक्त है जिसमें हम आम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। फजर की नमाज पढ़ सकते हैं, छूट गई हो, हम सो गए थे, उठे बेदार से तो पढ़ सकते हैं। फजर की सुन्नत छूट गई हो, उस वक्त में फजर की सुन्नत भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आम नमाजें उस वक्त में नहीं पढ़ सकते हैं, फजर सानी से लेकर के सूरज निकलने तक। ये पहला मौका, पहला वक्त है जो हमारे लिए नमाज, आम नमाजें हमारे लिए पढ़ना मना है। दूसरा वक्त है सूरज निकलने से शुरू होता है, सूरज निकलने से सूरज के बुलंद होने तक। जब सूरज निकलना शुरू होता है, शुरू होना शुरू होता है, उस वक्त से लेकर के सूरज के बुलंद होने तक। कितना बुलंद होगा, कितना बुलंद होना चाहिए? वो तकरीबन 1.5 मीटर। सूरज निकलने से 1.5 मीटर से सूरज बुलंद हो जाए, उस वक्त तक हम कोई नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आम नमाजें नहीं पढ़ सकते हैं। ये दूसरा मौका है, नमाज पढ़ने से मना किया गया। ये सूरज निकलने से और 1.5 मीटर होने तक जो है, इसको कितना टाइम लगता है? तकरीबन 15 मिनट टाइम लगता है। सूरज निकलने से 1.5 मीटर लंबा होने तक सूरज को 15 मिनट लगता है। गोया कि हम सूरज निकलने से 15 मिनट तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, उमूमी नमाजें हम नहीं पढ़ेंगे। ये दूसरा वक्त है मना किए गए वक्तों में से, उसमें हम आम नमाजें नहीं पढ़ सकते हैं। तीसरा वक्त जिसमें नमाज पढ़ने से हमें मना किया गया है, जब सूरज ठीक हमारे सामने आ जाए, बिल्कुल ठीक सामने आ जाए, हमारे ठीक सामने, सर के ऊपर सूरज हो, उस वक्त भी हमारे लिए नमाज मना है।
کے بعد ہمارے لیے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور نماز پڑھنے کا وقت شروع ہوتا ہے. یہ تیسرا موقع تھا. یہ زوال کا ٹائم کتنے منٹ ہوتا ہے؟ 10 منٹ کا ہوتا ہے. سورج ٹھیک سامنے ہو اور زوال پذیر ہو، اس کے لیے 10 منٹ لگتا ہے. یہاں پر 10 منٹ اور سورج نکلنے سے سورج بلند ہونے تک نماز بنا ہے، اس وقت 15 منٹ لگتا ہے. یہ تیسرا وقت تھا. چوتھا وقت عصر کی نماز سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک، یہ چوتھا وقت ہے جس میں ہمارے لیے عمومی نمازیں پڑھنا منع کیا گیا. عصر کی نماز پڑھ لیں گے، پھر نفلی نمازیں ہم نہیں پڑھیں گے. عام نمازیں مطلق نمازیں نہیں پڑھیں گے. ہاں کوئی نماز چھوٹ گئی ہو، ظہر کی سنت چھوٹ گئی تھی، اب وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن عمومی نمازیں عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہمارے لیے منع. یہ چوتھا وقت ہے. پانچواں وقت سورج کے غروب ہونا، غروب ہونے سے لے کر کے جب تک غروب ہو جائے مکمل طور پر، اس وقت تک ہمارے لیے نماز پڑھنا عموماً منع کیا گیا ہے. یہ پانچواں وقت سورج جب غروب ہونا شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے مکمل غروب ہو جانے تک، یہ 5 وقتیں ہیں جن میں ہمارے لیے نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے. ہم ان 5 چیزوں کے لیے دلیل دیتے ہیں. ہم مسلمان بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں مانیں گے، چاہے جتنے بڑے پیر بن جائے، چاہے جتنے بڑے علامہ ہو جائے. بغیر دلیل کے اس دین کے اندر کسی کی بات نہ چلی ہے، نہ چلے گی، نہ چلنے والی ہے. دلیل ہے قرآن سے، دلیل ہے صحیح حدیث سے، پھر جا کر کے ہم اس پر عمل کریں گے. یہ 5 اوقات میں نے بیان کی ہے. پہلی دلیل دیتا ہوں، دلیل پہلے اور چوتھے کی، یعنی پہلے کا مطلب فجر ثانی سے سورج طلوع ہونے وقت، اور چوتھا عصر کی نماز سے لے کر کے مغرب تک. یہ دونوں کی اکٹھا دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ بعد صلاۃ العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر حتى تطلع الشمس. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس میں کلام کی ضرورت ہی نہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ عصر کی نماز سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک کوئی نماز نہیں ہے. یعنی عصر کی نماز تو پڑھنی ہے، جو پڑھ لیا اس کے عصر کے بعد سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے. اور فجر کی نماز کے بعد سے، فجر کی نماز اگر ہم نے پڑھ لی ہے، اس نماز کے بعد سے لے کر کے سورج کے طلوع ہونے وقت تک کوئی نماز نہیں ہے. یہ عام نمازوں سے منع کیا گیا ہے. یہ 2 چیزوں کی دلیل ہو گئی، پہلے نمبر کی اور چوتھے نمبر کی. اب آتے ہیں دوسرا نمبر، تیسرا نمبر اور 5واں نمبر. ان تینوں کی اکٹھی دلیل حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے ہے. فرماتے ہیں ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. 3 اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے نماز پڑھنے سے اور مردہ کو دفن کرنے سے. 3 وقتوں میں. کون کون سا وقت ہے؟ جب سورج بلند ہو جائے، جب سورج طلوع اور طلوع ہونے سے لے کر کے جب سورج جو ہے بہترین طریقے سے طلوع ہو جائے اس وقت تک. سورج طلوع ہونے کی ابتدا سے لے کر کے جب تک سورج بڑھیا طریقے سے طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک منع کیا گیا ہے. نہ نماز پڑھنا، نہ مردے کو دفنانا. دوسرا ہے جب سورج بلند ہو جائے، بالکل سیدھا ہو جائے، اس وقت سے لے کر کے زوال پذیر ہونے تک، اس وقت میں بھی نماز پڑھنے سے اور مردے کو دفنانے سے منع کیا گیا ہے. تیسرا وقت جب سورج غروب ہونے لگے، اس وقت سے لے کر کے جب تک غروب نہ ہو جائے اس وقت تک. یہ 3 اوقات ہیں نماز پڑھنا اور مردے کو دفنانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. گویا کہ 5 اوقات کی ہم نے قرآن حدیث سے میں نے دلیل دے دی. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور جو پہلے دلیل دی تھی وہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. اب چلتے ہیں کیا ان اوقات میں ہمارے لیے جو عام نمازیں پڑھنا منع کی گئی ہیں، کیا ہم ہر طرح کی نماز نہیں پڑھ سکتے یا کچھ نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ صحیح جواب یہ ہے کہ جو اسباب والی نمازیں ہیں، چند نمازیں ہم پڑھ سکتے ہیں. ان ممنوع اوقات کے اندر بھی جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا 5 وقتوں میں، ان وقتوں کے اندر بھی ہم چند قسم کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. کون کون سی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آج گنتی کیجیے اور ذہن میں بیٹھائیے اور حدیث کے مطابق عمل کیجیے. ہر ایک بات کی میں
حدیث سے دلیل دوں گا انشاءاللہ۔ پہلی نماز، فرض نمازوں کی قضا۔ فرض نماز کی قضا کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ فجر کے ٹائم میں سو گئے، آپ کی آنکھ کھلی اس وقت جب سورج نکل رہا ہے، نماز پڑھنا منع ہے، لیکن فرض نماز آپ پڑھ لیں گے۔ کیسے پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے؟ ہم اس بات کی دلیل دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، من نسی صلاۃ او نام عنہا فکفارتہ ان یصلیہما اذا ذکرہا، کہ جو آدمی سو گیا، جو آدمی بھول گیا، یعنی کوئی نماز بھول گیا، وقت کا خیال نہ رکھ سکا اور وقت نکل گیا، یا کوئی آدمی سو گیا اور اس کی نماز اس کی جو ہے چلی گئی، وقت سے جو ہے قضا ہو گئی، فکفارتھا، تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ وہ نمازیں پڑھے، اس وقت پڑھے جب یاد آ جائے، جس وقت اس کو یاد آ جائے اسی وقت نماز پڑھ لے۔ تو کوئی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، آغاز کر دیا، جس وقت یاد آ جائے، جس وقت بیدار ہو جائے، اس کی وہ فرض نماز جو قضا ہو گئی ہے اس کو اپنے وقت پر ادا کر لے۔ اس بات کی دلیل۔ اب دوسری نماز ہم کون سی پڑھیں گے؟ اگر ہم نے کوئی نماز جماعت سے پڑھ لیا، جیسے روم میں نے پڑھ لیا جماعت سے، ہمارے کسی کمپنی کی طرف گئے، وہاں کوئی دوسری نماز ٹائم پہ ہو رہی، جیسے عصر کی نماز ہم نے روم میں پڑھ لی، اب کسی کمپنی میں گئے، وہاں مسجد میں عصر کی نماز ہو رہی ہے، ہمارے لیے عصر کی نماز منع ہے، عصر کی نماز کے بعد سے ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے جماعت کی، پہلے جماعت کے ساتھ ہم نے ایک نماز ہم جماعت سے پڑھ لیے ہیں، دوسری جگہ اگر وہی جماعت ہو رہی ہے، وہی نماز ہو رہی ہے، تو اس میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایسے ہی حکم دیا تھا، ایک صحابی کو آپ نے ایسے ہی حکم دیا تھا، ان ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابصر رجلا يصلي بعد فقال انا رجل يتصدق على هذا ويصلي معه۔ احمد ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ایک آدمی اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی آدمی نہیں ہے جو اس پر صدقہ کرے؟ تو صدقہ کی مراد یہ تھا کہ کوئی آدمی اس کے ساتھ نماز پڑھنے شامل ہو جائے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو کہا کہ اگر تم نماز پڑھ لی اور پھر دوسری مسجد جماعت میں جماعت ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لو، یہ نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ آپ نے جو پڑھا وہ نماز تو آپ کی فرض ہوگی، لیکن یہاں جو دوبارہ آپ پڑھ لیں گے وہ نماز آپ کے لیے نفل ہو جائے گی۔ یہ نماز آپ کو وہ اس وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ کے لیے منع کیا گیا، ممنوع اوقات آپ کے لیے ہیں۔ یہ تیسری نماز تھی۔ چوتھی نماز طواف والی نماز۔ طواف والی نماز کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ نے عمرے کے لیے طواف کیا اور طواف کے بعد کسی بھی وقت عمرے کے بعد جو دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ یا بنیا یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا يطوف هذا البيت ويصلي اي ساعه شاء من ليل او نهار۔ ابو داؤد ترمذی اور نسائی وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، کسی کو طواف اس گھر کی طواف کرنے سے مت روکو اور کسی کو بھی کسی بھی وقت طواف کی نماز پڑھنے سے مت روکو، رات اور دن میں کسی بھی وقت پڑھے مت روکو اسے۔ یہ ابو داؤد ترمذی اور نسائی کے اندر حدیث موجود ہے۔ چوتھی نماز وہ اس وقت میں ہم پڑھ سکتے ہیں جب ہمارے لیے نمازوں کو منع کر دیا گیا، ممنوع اوقات میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھی قسم کی نماز کون سی ہے؟ وہ تحیۃ المسجد، مسجد کے احترام میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ آپ کبھی بھی مسجد میں داخل ہو دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، یہ مسجد کا احترام ہے، یہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس بات کی کون سی دلیل ہے؟ بخاری اور مسلم کے اندر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے حدیث پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک دو رکعت نماز نہ ادا کرے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ چوتھی قسم کی نماز تھی، ممنوع اوقات کے اندر بھی ہم یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پانچویں نماز سنت الوضو۔ سنت الوضو کسے کہتے ہیں؟ آپ کو وضو کا، ہم لوگوں کو وضو کا عادی ہونا چاہیے۔ وضو کوئی ضروری نہیں کہ نمازی کے لیے ہم وضو کریں، وضو کی حالت میں ہونا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اور وضو جب بھی ہم وضو کریں، وضو کے لیے دو سنت ہے، جیسے مسجد کے لیے تحیۃ المسجد ہے ویسے ہی وضو کے لیے دو سنت ہے۔ آپ دو سنت پڑھیں گے اس کو سنت الوضو کہا جاتا ہے۔ سنت الوضو تو ایک نماز ہے۔ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں اے بلال کیا بات ہے، میں جنت میں تمہارے جوتے کی آواز سن رہا ہوں، آگے تمہارے جوتے کی میں نے آواز جنت میں سنی ہے، کیا بات ہے، تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت میں تم جو ہے آگے چل رہے ہو، تمہارے چلنے کی آواز میں نے سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے تو کوئی یاد نہیں کہ میں کوئی زیادہ
لیکن ایک بات مجھے ضرور یاد ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں جو ہے ضرور کچھ نہ کچھ نمازیں پڑھتا ہوں. کسی کو سنت الوضو کہتے ہیں. جب بھی ہم وضو کریں کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھیں, اسے سنت الوضو کہتے ہیں. اور یہ نماز آپ کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں ممنوع اوقات میں بھی. چھٹی نماز بظاہر سنت الفجر, فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے ان 2 رکعت کو ممنوع اوقات میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. فجر ثانی سے لے کر کے سورج نکلنے تک اس بیچ میں پڑھ سکتے ہیں, یا سورج نکل جائے تو سورج نکلنے کے بعد آپ پڑھیں گے. لیکن جو فجر ثانی سے سورج طلوع ہونے وقت تک جو نماز بنا ہمارے لیے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے بہت سارے لوگ اور ہمارے مولانا بھی منع کرتے ہیں کہ جب جماعت ہو رہی ہو اور سنت تمہاری چھوٹی ہے سنت پڑھ لو, اس لیے کہ سنت پہلے فرض بعد میں ہے, بعد میں فرض کو پڑھنا. حالانکہ یہ غلط, فرض کو اولیت مقام حاصل ہے, پہلے فرض پڑھیں اور فرض پڑھ لینے کے بعد فوراً آپ جو ہے سنت پڑھ سکتے ہیں. گرچہ عام نمازیں پڑھنا ہمارے لیے منع ہے فجر کی نماز کے بعد, لیکن اس سنت الفجر کو ہم فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں ممنوع وقت کے اندر بھی. یہ چھٹی نماز تھی. 7ویں نماز, اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل جو ہے کل بھی استاد نے کیا تھا, میں دلیل ذکر کر دیتا ہوں. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ بیان کرتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اطلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين, کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اطلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين, کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے, فجر طلوع ہو جاتا تو اللہ کے رسول آپ کوئی نماز نہیں پڑھتے سوائے 2 نمازوں کے 2 رکعت کے, جو فجر کی جو 2 سنت ہوتی ہے. 2 سنتیں فجر کی, فجر ثانی کے طلوع ہونے کے بعد بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. 7ویں نماز جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہے اور کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے, اسے بیٹھ نہیں جانا چاہیے, اسے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. اس نماز کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں. جمعہ سے پہلے ہمارے لیے کوئی سنت موقع اور کوئی فرض نماز یا نفل نماز نہیں ہے, لیکن جمعہ اور مسجد کے احترام میں 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی نیت کر کے ہم پڑھیں گے, چاہے امام خطبہ ہی کیوں نہ دے رہا ہو. آپ نے یہاں دیکھا ہوگا امام خطبہ دیتا ہے, ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں, نہیں ہوتا ہے. سنت کو دیکھیے اور حدیث پاک کو دیکھیے. حدیث پاک کیا کہتا ہے؟ ہماری خوشنودی اور ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہمارے لیے وہ کافی, ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی دلیل دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا, خطبہ دے رہے تھے, ایک آدمی آیا گھر سے بیٹھ گیا. آپ نے اس آدمی سے پوچھا کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے نہیں پڑھی ہے. آپ نے کیا کہا ان کے لیے؟ فصل رکعتیں, 2 رکعت پڑھو پھر اس کے بعد بیٹھو. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. خطبے کی حالت میں آپ نے ان سے بولا کہ تم 2 رکعت پڑھو اس کے بعد بیٹھو. 8ویں نماز جو ممنوع اوقات میں جس کو ہم ادا کر سکتے ہیں وہ سنت الظہر ہے. اگر ظہر کے وقت میں جو سنت مؤکدہ ہے, چاہے پہلی والی سنت ظہر کی سنتیں یا ظہر کی فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہیں وہ سنتیں اگر ہم سے چھوٹ جائے تو عصر کی نماز کے بعد ہم ادا کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ڈیوٹی ہے, ہم جو ہے ظہر کی نماز کی صرف فرض نماز ہم پڑھ کر کے ڈیوٹی میں چلے گئے, ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. جو سنتیں ہماری چھوٹ گئی ہیں اس کو عصر کی نماز کے بعد آپ ادا کر سکتے ہیں. گرچہ عصر کی نماز کے بعد عام نمازیں پڑھنی ہمارے لیے ممنوع ہے, لیکن یہ نماز ہم پڑھ سکتے ہیں. یہ چند نمازیں تھیں, ان چند نمازوں کو ہم ممنوع اور منع شدہ اوقات کے اندر بھی ہم ادا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتے ہیں اللہ مجھے دین کی صحیح سمجھ دے, جو ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا ہے, جو ہم جس کو بیٹھا لیے ہیں نکلتا نہیں ہے. چاہے آپ لاکھ دلیلیں دیجیے, صحیح قرآن اور حدیث کو آپ سامنے رکھ دیجیے, دل چیر کے رکھ دیجیے, آدمی کو یقین نہیں ہوتا ہے کس کی سنت کی آپ پیروی آپ کریں گے. سنت کی پیروی صرف پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے صرف نبی کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے, اور کوئی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں. اگر انسانوں کو آئیڈیل بنا لے تو انسان جھوٹ بھی بولتا ہے, انسان شراب بھی پیتا ہے, انسان زناکاری بھی کرتا ہے, انسان چوری بھی کرتا ہے, انسان ظلم بھی کرتا ہے, انسان نمازیں بھی چھوڑتا ہے, انسان دغابازی بھی کرتا ہے, عیاری اور مکاری بھی کرتا ہے, فریب بھی دیتا ہے, دنیا میں فطرہ اور فساد بھی برپا کرتا ہے. لیکن ہمارے نبی ایسا نہیں کرتے ہیں. جو غلطی نہیں کرتا وہ نبی اور رسول ہوتا ہے, جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے وہ نبی اور رسول ہوتا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے وہ نبی اور رسول ہوتا ہے, جن کو شریعت کے بیان کرنے کی اتھارٹی اور ذمہ داری دی ہے وہ صرف نبی اور رسول ہے اور کوئی دوسرا نہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کی سنت کو اپنانے، نبی کی سنت کو چلنے، جس وقت آپ کو حق بات معلوم ہو جائے اور آپ کو یقین ہو جائے اسی وقت آپ عمل کرنے لگ جائیں۔ اگر آپ ٹال مٹول کرتے ہیں حق بات پہنچنے کے بعد بھی ان اللہ واللہ آپ مسئول ہوں گے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے مولانا نے ایسے بتایا تھا، ارے دوسرے مولانا نے آپ کو حق بھی بتایا تھا، آپ نے حق کو کہاں سنا؟ سن کر کے آپ نے دوسرے کان سے نکال دیا۔ ذمہ داری اگر حق بات آپ کو پہنچ رہی ہے، حق بات آپ کو پتا ہو گئی ہے، آپ اسی وقت حق بات پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے آپ کے نیک عمل میں، نیک کاموں میں برکت دے گا، لیکن اگر آپ غلطی سے یا جان بوجھ کر کے غلطی سے اور آپ دین پر اپنے منمانی سے چلیں گے تو آپ لاکھ پہاڑ کے برابر عمل لے کر کے آ جائیں، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اے اللہ ہمارا جب خاتمہ فرما تو ایمان اور اسلام کے ساتھ خاتمہ فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، اے اللہ ہمیں توحید پر چلنے والا بنا، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے زکات کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے صدقات کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، اور ان تمام عبادتوں، تہجدوں، نفلوں اور دعاؤں کے بدلے میں اے اللہ ہمارے پیچھے تمام گناہوں کو مٹا دے اور ہمارے دل کو صاف اور